वेलकम बैक। आपको आगाह करें, वजीर आजम इमरान खान का बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान की अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत। PTI CEC इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। बल्दियाती इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम के तरीक़ाकार पर भी मुशावरत हुई। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। कादिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर पावर शो करने जा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बतौर पार्टी चेयरमैन इस हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी की CEC का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब KP के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गौर किया गया और वजीर आजम इमरान खान को जलसों के मुमकिन शेड्यूल के हवाले से बताया गया, जिसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। बड़े शहरों में मेयर्स के नामों के लिए भी तजावीज़ पर गौर किया गया। टिकटों की तकसीम के तरीक़ाकार पर भी मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म किया जाए। उन्होंने इस बात का भी नोटिस लिया कि कारकुनान की मुसलसल शिकायत आ रही है कि टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम हुई, तो इस बार उन्होंने कहा कि वो खुद इस मामले की निगरानी करेंगे और बल्दियाती इंतखाबात में मेरिट पर टिकटें तकसीम की जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल जमात है, बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में आएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम के पास PTI के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ इजलास में दौरा चीन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने दौरा चीन की अहम जो सियासी और सिफारती कामयाबियां हैं या मुआशी कामयाबियां हैं, उनसे भी आगाह किया है। कादिर, बहुत शुक्रिया। और अपोजिशन की हुकूमती किले पर वार की तैयारियां। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम इत्तेमाद से कबल हुकूमती इत्तेहादियों का रुख कर लिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की चौधरी शुजात से मुलाकात इसी सिलसिले की कड़ी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत क़ाफ लीग को हुकूमती इत्तेहाद से अलग करने के लिए कायल करेगी। पीपल्स पार्टी नून लीग क़यादत मुलाकात में हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों पर इत्तफाक हुआ था। PDM के इजलास में हुकूमती इत्तेहादियों को PTI से अलग करने की तजवीज़ आई थी। अगले मरहले में दीगर हुकूमती इत्तेहादियों से राबते किए जाएंगे। और उधर हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात MQM ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान और ANP से मुलाकातों के बाद MQM क़यादत ने अब नून लीग से राब्ता कर लिया है। दोनों जमातों में मुलाकात तय हो गई है। MQM का वफ्द मंगल को मॉडल टाउन में आमिर खान की क़यादत में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुलाकात में इन हाउस तब्दीली का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान है। दोनों वफूद में तब बल्दियाती इलेक्शन और शहरी सिंध के मसाइल पर बात होगी। MQM रहनुमा आमिर खान ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से भी राब्ता किया है। MQM का वफ्द लाहौर में चौधरी शुजात और परवेज़ जिलाही से मुलाकात करेगा। MQM और काफ लीग की मुलाकात में बल्दियाती मामलात समेत दीगर अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। तो अयाज सादिक की नाकाम कोशिश के बाद शहबाज शरीफ अबूरी वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को कहा कि अपनी पार्टी को मना लें, हम आपको वोट देंगे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। नईम, ज़राए इस हवाले से मजीद क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, अयाज सादिक तो अपनी कोशिशें कर चुके और काफ़ी उन्हें सुस्ती हुई इसीलिए अब वो गायब भी हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ खुद सामने आए हैं। पहले भी शहबाज शरीफ ही थे जो पीछे से अयाज सादिक की कोशिशों में, लेकिन अब वो खुद सामने आए हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उन्हें क्लियर कहा है कि हम आपको वोट करेंगे लेकिन आप अपनी पार्टी को मना ले। असल में इख्तलाफ बहुत बड़ा है और वो ये है कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी फ्रेश इलेक्शन फौरी नहीं चाहती, अगर कोई इन हाउस की बात होती भी है, क्योंकि सिंध में वो अभी उनका भी 1.5 साल पड़ा है और वो ऐसा माहौल नहीं चाहेंगे कि उनको भी कुर्बानी देनी पड़े। और दूसरी तरफ नून लीग की अक्सरियत, आपको याद है कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर मियाँ साहब ने 10-12 लोगों से राय मांगी थी, तो हमने वो रिपोर्ट भी किया। उसमें अक्सरियत ने कहा था कि हम जो बुरी सेटअप है उसको बिल्कुल वो तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि ये एक गंद है और ये मलबा सारा हमारे ऊपर पड़ेगा जो इस वक्त माहौल बना हुआ है। हमें अगर तब्दीली होनी है तो हमें फौरी इलेक्शन चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ और उनके कुछ हमनवा जो हैं हम ख्याल, अब वो बड़े परेशान हैं। खासतौर पर शहबाज शरीफ को FIR का जो केस है उसमें काफ़ी परेशानी है और उन्हें लगता है कि अगर हुकूमत तब्दील ना हुई तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। इसलिए आज की जो मीटिंग भी है CEC इसलिए बुलाई है क्योंकि पहले मियाँ साहब PDM में भी और उससे पहले अपनी पार्टी की अक्सरियत की राय बता चुके और वो ये है कि अगर कोई इन हाउस होना है तो कम अज़ कम फौरी इलेक्शन हो।
کسی بھی عبوری سیٹ اپ کے وہ مخالف ہیں، اور یہ بات انہوں نے ایاز صادق کو بھی کہی جب وہ اپنا نام لے کر گئے اور 3 دوسرے نام. اور ایک اور اہم بات ہے، جو اتحادی ہیں حکومت کے، ان کی جانب سے بھی ابھی کوئی واضح جو ہے کوئی اشارہ ان کو نہیں دیا. ملاقاتیں تو بالکل ہوں گی، وہ کریں گے، سیاستدان کرتے ہیں، لیکن آج ہی کچھ اطلاعات پرویز لاہی کے بیان ہے بڑا کلیئر، اور وہ بڑی عمران خان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ان کے ساتھ چلیں گے. 12 سیاست میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن فی الحال اور اہم جو چیز ہے، جو سینئر ہے مسلم لیگ نون کے، جیسا کہ شاید خاقان نوازی تو کلیئر اوپن کہہ رہے ہیں، اسی لیول کے کچھ اور لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انتساقی ہے وہ تو ابھی حکومت کے ساتھ ہے، کوئی اتحادیوں نے بھی آپ کو اشارہ نہیں دیا، تو ہم کیوں ایسے کام کریں جس سے سکی ہو. تو شہباز شریف اکیلے ہیں اس میں، پیپلز پارٹی نے انہیں جو ہے وہ آگے کیا ہے، اور ایک لالچ بھی ہے، اب وہ لالچ لے کر پارٹی کے پاس جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا اب کوئی تبدیلی ان میں آتی ہے، لیکن ابھی تک گراؤنڈ میں نعیم اشرف بٹ ہمیں اس متعلق تفصیل آگاہ کر رہے تھے. نعیم، آپ کا شکریہ. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں حکومت گھر جائے گی یا نہیں اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہے حکومت کو چلتا کریں. احتساب عدالت لاہور میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا حکومت کے جو کرتوت ہیں اس سے خوف زدہ ہونا چاہیے. جو کرتوتیں ہیں ان کی وجہ سے ان کو خوف زدہ ہونا چاہیے. جو ملک کے اندر تباہی کی ہے، کرپشن، انکمپٹنس، غریب آدمی کو تباہ حال کر دیا ہے، اور مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے. تو اس سے اگر خوفزدہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حکومت گھر چلی جائے گی. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن ہماری اپنی پوری کوشش ہے. اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے حکومت سے جان چھڑانے کے لیے پارلیمنٹ میں جنگ کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں قومی فریضہ ہے کہ حکومت سے جان چھڑائی جائے، مگر اس کے لیے کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کرتے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں فراڈ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. شہباز شریف پیشی پر نجی گاڑی میں آئے، ساتھ کرائے کی ایمبولینس لائے. شہباز شریف نے جھوٹ بولا کہ وہ ایمبولینس میں لیٹ کر عدالت آئے. 2 دن بعد زرداری کو گھسیٹ کر کھانا کھلاتے رہے ہیں. ان کی ہر بات میں فراڈ شامل ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن جماعتوں کو ذاتی مفادات کا اسیر قرار دے دیا. کہا لانگ مارچ اپوزیشن کی ضرورت ہے، یہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے، مفادات پورے ہوتے ہی الگ ہو جائیں گے. شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ لانگ مارچ سے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں، لیکن اپوزیشن ملکی مفادات کو مد نظر رکھے. 22 اور 23 مارچ کو تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. انہوں نے سوال کیا کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو بتائیں کہ کیا انہوں نے ادھر تم اور ادھر ہم کا فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ اگر ایسا ہے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے. پی ٹی آئی کے لیے دھچکا. الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے بھائی اور بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار عمر امین گنڈاپور کو نااہل قرار دے دیا. وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو بھی سیاسی مہم چلانے پر پابندی لگا دی. وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کل کوئٹہ جائیں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان بلوچستان کے علاقے نوشکی جائیں گے. وزیر اعظم سیکیورٹی امور پر اہم اجلاس کی صدارت کریں گے. وزیر اعظم کو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریف کیا جائے گا. وزیر اعظم کی مصروفیات کے باعث کل کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس نہیں ہوگا. بلوچستان عوامی پارٹی میں اختلافات. ظہور بلیدی کی جگہ سینیٹر عہدہ بابر کو بلوچستان عوامی پارٹی کا صدر بنانے کے لیے لابنگ شروع کر دی گئی ہے. بات کریں گے ارباب چانڈیو سے. ارباب بتائیے گا. ہاں جی، بلوچستان کی سیاست کے رابطے کراچی میں ہو رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان کی حکمران جماعت باپ جو ہے اس میں جام کمال کے بعد اب جو ظہور بلیدی صاحب ہیں انہیں بھی جو ہے وہ مختلف لوگ ناپسند کر رہے ہیں، اور ان کی جگہ مختلف لوگ جو ہیں وہ قہدہ بابر جو کہ سینیٹر ہیں اس وقت اس کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں کراچی میں رابطے ہو رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنرل کاؤنسل کا جو باپ کی پارٹی کا آئندہ تک اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے، جس میں جو ہے وہ یہ صورتحال مزید سامنے آ جائے گی. بلوچستان پارٹی جو کہ اس وقت آپ کو بتایا باب اس وقت اقتدار میں ہے بلوچستان میں، لیکن اقتدار کے دوران ان کے درمیان اختلافات مختلف وقتوں میں
ظاہر ہوتے رہے ہیں، اور اب یہ نیا اختلاف سامنے آ رہا ہے جس کو ابھی تک رابطوں کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے یہ معاملات کھل کر چینل کاؤنسل کے اجلاس میں سامنے آ جائیں گے۔ صحیح ارباب، بہت شکریہ۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف ایک دن کے دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان پہنچنے پر راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سعودی وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ سعودی وزیر داخلہ کے ساتھ 6 رکنی اعلیٰ سعودی حکام کا وفد بھی پاکستان پہنچا ہے۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف شیخ رشید کی خصوصی دعوت پر پاکستان پہنچے ہیں۔ وزراء کی اپنے وفد کے ساتھ باضابطہ ملاقات آج وزارت داخلہ میں ہوگی۔ تو شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے لاہور میں ہونے والے دوسرے مرحلے کے میچز کے لیے 50% شائقین کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ NCOC کی جانب سے یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ AWA نیوز کے معاملہ اٹھانے پر 12 سال سے کم عمر بچوں کو بھی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی اجازت مل گئی ہے۔ PSL سیزن 7 میں اسلام آباد یونائٹڈ کی تیسری کامیابی، کراچی کنگز کے خلاف 42 رن سے میچ جیت لیا۔ 178 رنز کے تعاقب میں کراچی کنگز کی ٹیم 135 رنز بنا سکی۔ 4 وکٹیں اڑانے اور 34 رنز بنانے پر شاداب خان پلیئر آف دا میچ قرار پائے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ براہ راست آپ کو دکھائیں گے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ سبھا کے اوپر جو ہے وہ تنظیموں کو مکمل کرنے کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو آئندہ آنے والے لوکل باڈیز الیکشن ہیں، اس حوالے سے پارٹی نے ایک اپنا مستقل جو پارلیمانی بورڈ ہے اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا ہے، اور اس بورڈ کی میٹنگز جو ہیں وہ آئندہ متوقع ہیں، جو آئندہ ہونے والے جو لوکل باڈیز الیکشنز ہیں، جس میں خاص طور کے اوپر خیبر پختونخوا کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے جو آئندہ پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ابھی اس کی کوئی ڈیٹ تو نہیں آئی، لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ متوقع ہیں اس سال کے مڈ کے اندر۔ الیکشن کمیشن ہی اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کرے گا۔ اس حوالے سے پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ جو متوقع امیدواران ہیں ان کے انٹرویوز بھی کرے گا، ان کو شارٹ لسٹ کر کے جو ہمارے امیدواران ہوں گے جو کہ ضلع کی سطح کے اوپر یا جو سٹی میئر کے لیے جو ہے وہ امیدواران ہوں گے ان کو جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ عوامی رابطے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور عوامی رابطے کے حوالے سے بڑی دیر سے جو ہے وہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، جو مختلف اضلاع میں ہمارے لوگ ہیں، ان کی خواہش ہے کہ بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ ترقیاتی منصوبوں کا پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ آغاز کیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ عوام میں آئیں اور ان کو آ کر جو حکومت کی ہماری کارکردگی ہے، جو حکومت کی ترجیحات ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پبلک کے ساتھ آ کے جو ہے وہ شیئر کریں۔ اور یہاں یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ حالیہ جتنی بھی پولیٹیکل سٹرگل ہوئی اس سٹرگل کے دوران جو ہے وہ بڑے بڑے عوامی جو ہے وہ اجتماعات کیے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں جو صوبائی صدور ہیں وہ اپنی اپنے اضلاع میں جو ہے وہ پارٹی کنونشنز بھی منعقد کریں گے۔ پارٹی کو گراس روٹ کے اوپر جو ہے وہ متحرک کرنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور ایک پلان بنا رہے ہیں جس کے تحت وزیر اعظم صاحب پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے عوامی اجتماعات سے جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ یہ ہماری جو ایک سیاسی حکمت عملی ہے یہ اس کا حصہ ہے، اور عوامی رابطہ مہم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اپنی عوام کے لوگوں کے جو ہے وہ درمیان موجود ہوں گے۔ 9 فروری کو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ فیصل آباد کا دورہ کر رہے ہیں، اور وہاں پر ہیلتھ کارڈ کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہمارا وہ عوامی منصوبہ ہے جس منصوبے کے تحت علاج جو ہے وہ غریب آدمی کروائے گا، علاج جو ہے وہ ضرورت مند کروائے گا جس کے گھر میں جو ہے وہ
علاج کروانے کے شاید پیسے موجود نہیں تھے, وسائل موجود نہیں تھے, لیکن ہیلتھ کارڈ کے ذریعے یہ ممکن بن گیا کہ 10 لاکھ روپے تک جو ہے وہ آپ اپنا علاج مفت جو ہے وہ کروا سکتے ہیں, اور اس کی جو پیمنٹ ہے وہ حکومت ادا کرے گی. وزیر اعظم عمران خان کا یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے. پہلی بار جو ہے وہ کسی وزیر اعظم نے ڈائریکٹلی پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ڈائریکٹ بینیفٹ دیا ہے. ہر آدمی کی جیب میں علاج کے لیے, ہر خاندان کی جیب کے اندر 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کی جیب میں آ چکا ہے. خیبر پختونخوا میں یہ منصوبہ پوری خیبر پختونخوا کی آبادی کے پاس ہے. آزاد جموں کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, جو اسلام آباد ہے وہاں پر, اس کے علاوہ پنجاب میں اس کا آغاز ہو چکا ہے. لاہور ڈویژن, ڈی جی خان ڈویژن, ساہیوال ڈویژن, راول پنڈی ڈویژن, اور اب اس کے بعد فیصل آباد ڈویژن میں اس کا 9 فروری سے آغاز ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے گجرانوالہ ڈویژن ہے, سرگودا ڈویژن ہے, اور ملتان ڈویژن میں 31 مارچ تک پورے پنجاب کی آبادی جو ہے اس سے کورڈ ہوگی. تقریباً 450 ارب روپیہ اس فلاحی منصوبے کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت نے جو ہے رکھا ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر الگ سے خرچ کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے ڈائریکٹلی عام آدمی کو جو ہے وہ فائدہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو چائنا کا دورہ ہے, بڑا اس کے اوپر پوری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے کامیاب دورے کے اوپر مبارکباد دی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو جوائنٹ کمیونیکیشن آیا ہے, جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے, اس میں بڑی ڈیپتھ کے اندر جو ہے وہ تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چائنا کی جو ایک مثالی دوستی ہے, جو دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑا بہترین تعاون کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے, اس کا اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے اندر احاطہ کیا گیا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ تصویریں ڈھونڈنے کے اوپر لگے ہوئے تھے. میں ان کو بھی یہ آج میسج دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پاکستان کے مفاد کی بات ہو وہاں آپ اپنی چھوٹی سوچ کو, اپنی محدود سوچ کو آگے نہ لایا کریں. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ تصاویریں ڈھونڈنے کا جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا تھا, تو بنیادی طور کے اوپر جب تصاویر بھی سامنے آ گئیں, ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں, مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آ گیا, تو پھر ان کی جو تنقید ہے وہ تنقید جو ہے وہ بالکل بیجا جو ہے وہ ثابت ہوئی. تو لہٰذا جب بھی کوئی وزیر اعظم پاکستان کے کسی بھی غیر ملک کا دورہ کرتے ہیں تو وہ بطور پرائم منسٹر کے طور کے اوپر دورہ ہوتا ہے, وہ ہم سب کے وزیر اعظم ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی چھوٹی سوچ ہے, کوئی کسی کا چھوٹا ایجنڈا ہے, کسی کا کوئی ذاتی اناد ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے نہیں لے کر آنا چاہیے. اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ سلو ہو گیا ہے, میں ان کو آج یہ دعوت سے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر وہ فیکٹس موجود ہیں کہ سی پیک کے اندر سب سے زیادہ کام جو ہے وہ ہماری حکومت کے اندر ہوا ہے, اور سی پیک جو ہے وہ اپنی پوری شدمت سے آگے چلے گا. نہ صرف اس دورے کے اندر جو ہمارے اسٹریٹجک پہلو ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے چائنا کے ساتھ, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اکنامک کامیابیاں ہیں وہ بڑی اہم ہیں. اس میں شارٹ ٹرم بھی ہیں, اس کے اندر لانگ ٹرم بھی ہیں. جو ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہے وہ پاکستان آئے گی, جس طرح جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ پاکستان چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ مزید جو ہے وہ مستحکم ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ پاکستان کے عام آدمی تک بھی جائیں گے. جب یہاں بڑی تعداد میں ہمارے اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ آباد ہو رہے ہیں, ان میں مزید انڈسٹری آئے گی, مزید فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, جس سے روزگار بھی جو ہے وہ پیدا ہوگا, اور اس کا ڈائریکٹ جو فائدہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو ہوگا. تو لہٰذا میں ان لوگوں کو یہ پھر یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں, پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے تھوڑے ہوش کے ناخن لے لیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں پاکستان کا مفاد ہو وہاں پر اپنے ذاتی اناد کو جو ہے وہ آگے نہ لایا کریں. اور اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ بڑی ملاقاتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو لوٹ کھسوٹ کا ٹولہ ہے وہ آج ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تیتر اور بٹیر کے جو ہے وہ ناشتے کرتے نظر آ رہے ہیں اور دعوتیں اڑاتے نظر آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب نہ ہوتے تو اتنی ملاقاتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی ہوں گی ان کی قیادت کی. کبھی ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, کبھی پیٹ پھاڑ کے دولت لینی تھی, کبھی بلاول آپ نے اور میں نے لڑنا نہیں ہے, اور اس سے لے کے سلیکٹڈ کے تانوں تک
یہ سارا ٹوپی ڈرامہ جو ہے وہ ہماری عوام نے بھی دیکھا ہے, ہمارا میڈیا نے بھی دیکھا ہے. تو میں یہ بھی آج یہاں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے یہ سوال تو پوچھیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ کیا کوئی جوائنٹ ایجنڈا کیا ہے, کیا کامن ایجنڈا ہے. اس ایجنڈا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے یا پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے بھی کوئی چیز ہے. سب کے علم میں ہے کہ 23 مارچ کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ OIC کا فارمل اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, جہاں 57 ممالک مسلم ممالک سے وزرائے خارجہ پاکستان آئیں گے, جس کے اندر کشمیر بھی اس کے ایجنڈے کا حصہ ہے اور اس کا پورا ایک فارمل ایجنڈا ہے اس کے اندر. اس وقت کے اوپر جو ہے یہ لانگ مارچز کرنے کا جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا مفاد ان کو عزیز ہے یا ان کو اپنی ذاتی سلامتی عزیز ہے. قومی سلامتی کے اوپر ذاتی سلامتی کو جو ہے وہ اہمیت کسی صورت جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے. اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور سارے معاملے کے اوپر. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہے اس میں بھرپور طریقے سے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پوری پارٹی کو جو ہے وہ متحرک کرنے کی جو ہے وہ ہدایات جاری کی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ جو آنے والے دنوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ ہر گلی گلی کوچے کوچے کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ نظر آئے. فاروق صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ملاقاتوں کی بات کی ہے, آپ کے تو اپنے اتحادی جو ہیں وہ انہی لوگوں سے مل رہے ہیں جن کو آپ ملک قصور کی بات کے بارے میں آپ کر رہے ہیں. تو MQM کی ملاقات بھی ہو رہی ہے, مسلم لیگ کاف بھی مل رہی ہے, تو اس کے اوپر کیا آج سینٹرل ایگزیکٹو کے اجلاس میں کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر اس کے اوپر تو کوئی آج اس حوالے سے تو بات کوئی نہیں ہوئی. لیکن جو جہاں تک رہ گئی بات ہمارے اتحادی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کہ اپنی تمام انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ پارٹیاں بھی ہیں, کسی کو کسی سے ملاقات کے حوالے سے تو کوئی روک تھام نہیں ہے. لیکن ہم اپنے اتحادیوں کو پچھلے 3.5 سال سے بہت اچھا ساتھ لے کے چلے ہیں اور ان کو آئندہ بھی ساتھ لے کے چلیں گے. اور ہمارے اتحادی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ان ملاقاتوں سے نکلتا کیا ہے. اب دیکھیں نا کہ اپوزیشن کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, قومی اسمبلی کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی, جن کی تعداد جو ہے وہ 2.5 درجن سے زیادہ ہے, جو کہ جو ہے جب کبھی عدم اعتماد کی بات آتی ہے, جب کبھی ووٹ ڈالنے کی بات آتی ہے تو وہ وہاں سے یا غیر حاضر ہوتے ہیں یا وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر میں نہیں سمجھتا تو ایسی ملاقاتوں کا جو ہے کوئی فائدہ ہے. ان کو چاہیے ملاقاتیں کریں, پہلے اپنے لوگوں کو تو ٹھیک کریں. سر یہ بتائیے گا, آپ نے بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی بریفنگ دی. سر ایک تو جو آپ نے میئرز کی بات کی ہے, بڑے شہروں میں جو میئرز ہیں ان کے لیے کیا سروے کروایا جائے گا یا پرائم منسٹر کے پاس وہ نام آ گئے ہیں اور ان کا جو اعلان ہے؟ اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کسی بھی خبر اور سی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آوائی نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.